बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा का हल्फ उठा चुके हैं और अब काबीना की तश्कील का वक्त है। हैरान कुन तौर पर 8 रोज पहले पंजाब की वजारत आला का हल्फ उठाने वाली मरियम नवाज अभी तक अपनी काबीना बनाने में नाकाम है, या यूं कह लें कि पंजाब को वजीर आला तो मिल गया है मगर अभी तक हुकूमत वजूद में नहीं आ सकी है। जमहूरियत के नाम पर इस बादशाहत को सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले खत्म कर चुकी है। दो टोक फैसला दिया जा चुका है कि हुकूमत चीफ एग्जीक्यूटिव और उसकी काबीना के मजमूए का नाम है। बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव मरियम नवाज जो रोजाना फैसले ले रही हैं, अभी तक वो फैसले हवा में हैं और उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जितने मसाइल पाकिस्तान को दरपेश हैं, होना तो ये चाहिए था कि एक भी दिन जाया किए बगैर पंजाब में सादा अक्सरियत मिलने का फायदा उठाते और वजीर आला के साथ साथ उनकी काबीना भी हल्फ उठाकर काम में लग जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ और अभी तक सिर्फ मरियम नवाज की आनियां जानियां लगी हुई हैं। इसके बरक्स शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाते ही मौशी मसाइल पर ना सिर्फ इजलास तलब किया बल्कि अपनी मौशी टीम को अहदाफ भी दे दिए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो मौशी मामलात को भी देख रहे हैं। उनकी टीम का ऐलान भी जल्द मुतवक्के है और साथ साथ जी हाँ साथ साथ वो ऑपोजिशन को भी एंगेज कर रहे हैं। बदकिस्मती से ऑपोजिशन में एक बार फिर तहरीक इंसाफ है, वो तहरीक इंसाफ जो हस्बे आदत इनकलाबी मोड में है। मुफाहमत की पेशकश तो दूर की बात, वो शहबाज शरीफ को इस मुल्क का आईनी वजीर आजम ही मानने को तैयार नहीं। इमरान खान और उनके हामी हमेशा की तरह अपनी किसी अलग दुनिया में जी रहे हैं, जहां वो 180 नशिस्तें जीतकर वफाकी हुकूमत कायम कर चुके हैं। हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए उन्होंने मुस्लिम लीग नून को 17 नशिस्तों तक महदूद कर दिया है और उन 17 अरकान में भी शहबाज शरीफ शामिल नहीं है। अब जो ऑपोजिशन इस मुल्क के वजीर आजम को वजीर आजम कबूल करने से ही इनकारी है, उसे किसी किस्म की ऑफर देना दीवार में सर मारने के मुतरादिफ है। अडियाला जेल में कैद अपने लीडर को मुतमईन करने के लिए पीटीआई के लोग पहले से ज्यादा जारहाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं। वो असेंबलियों के साथ साथ एक बार फिर सड़कों पर एहतजाजी सियासत का ऐलान कर रहे हैं। तो यहां यह सवाल उठता है कि ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के पास आखिर ऑप्शंस क्या हैं? अगर नौ मुंतखब हुक्मरानों को मुफाहमती सियासत का इतना ही शौक है तो सबसे पहले इमरान खान को जेल से बाहर निकाले, उनको रोजाना कौम से खिताब की इजाजत दे, रियासती प्रोटेक्शन में शहर शहर उनके जलसे कराएं, हुकूमती वक्त रोजाना की बुनियाद पर बनिगाला पेश होकर के एड़ियां रगड़े, खान साहब के ना सिर्फ तरले किए जाएं बल्कि मुल्क चलाने के लिए मजहबी टच देते हुए अल्लाह रसूल के वास्ते भी दिए जाएं। अगर शहबाज सरकार ये सब कर सकती है तो जरूर कदम बढ़ाइए और मिसाके मईशत, मिसाके मुफाहमत वगैरह वगैरह जो भी ऑफर करना है जरूर करें। और अगर ये सब मुमकिन नहीं तो बिला वजह ये नाइस बनने की एक्टिंग मत करें। ईंट का जवाब पत्थर से दें। जो जितना तंग करे उतना उसे घर तक छोड़ के आए। खामखा के मुजम्मती और जमहूरी बयानात से गुरेज करें। अपने कपड़ों और अपनी तशहीर से ज्यादा अवाम पर तवज्जो दें। फेक न्यूज पर तगड़े हर जाने का कानून बनाकर उस पर दिनों में, जी हां दिनों में अमल दरामद कराएं और डंके की चोट पर हुकूमत करें। अपना फोकस उस काम पर रखें जिसके लिए आपने इतने पापड़ बेलकर और यूं मिलजुल कर वजारत उज़्मा का ये अजीम सिंहासन हासिल किया है। मुल्क चलाइए, डिलीवर करें और अवाम को रिलीफ दें, क्योंकि ये अवाम के लिए नहीं, इमरान खान के लिए भी नहीं, ये आपके लिए आखिरी मौका है। नाकामी की सूरत में अगली बारी भूल जाइए। जी हां, कुछ भी करके और ये सब भी करके आप आइंदा हुकूमत बनाना तो दूर, अपने घर की सीट जीतने के भी काबिल नहीं रहेंगे। अब अगले चंद साल आपने कैसे गुजारने हैं, इसका फैसला आपके हाथ में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल खुर्रम दस्तगीर साहब ने, सीनियर तरीन रहनुमा है PMLN के। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम साहब, मैं आपको मुबारकबाद दे देती हूँ, आपके वजीर आजम बन चुके हैं शहबाज शरीफ साहब। काबीना के भी आहिस्ता आहिस्ता नाम सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अनकरीब बाय द टाइम कि आज का शो खत्म हो, रात तक या प्रॉब्ली कल तक कैबिनेट भी पूरी सामने आ जाएगी सर। लेकिन सर, बेसिक सवाल जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि हुकूमत तो आपको मिल गई है मगर आपने मुल्क चलाना कैसे है? जी, मुल्क चलाना है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हमारी मदद करे। दूसरा ये है कि
معیشت کے معاملے میں بہت سنجیدہ اور غیر مقبول فیصلے کرنے ہیں، جس میں ایک فیصلہ تو وفاقی حکومت کے اخراجات میں ایک ڈرامائی کمی کا ہے۔ دوسرا فیصلہ جو ہے وہ کچھ جو ریاست کے ادارے ہیں جو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں ان کی نجکاری کا ہے۔ تیسرا فیصلہ یہ ہے کہ صوبوں کے ساتھ مل کر یہ نظام وضع کیا جائے کہ ہمیں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر اور جو ہمارے سابقہ قبائلی علاقے ہیں ان کی جو ترقیاتی ضروریات ہیں انہیں کیسے پورا کرنا ہے۔ تو یہ دو تین بڑے سیریس ایشوز ہیں۔ اس کا چوتھا ایشو جڑا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے بہت جلد اگلے چند ماہ میں اپنے کسی دوست ملک سے کئی ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی ایک ہدف ہے، جس کے ذریعے پاکستان کا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے اس کو سٹیبلائز کیا جا سکے۔ اگرچہ مہنگائی ابھی بھی بہت اونچی سطح پر ہے، لیکن پچھلے مہینے اس میں 5% کمی ہوئی ہے، 16 مہینے کی سب سے کم سطح پر ہے۔ تو کچھ تو کہتے ہیں کہ بہار کے امکانات پیدا ہوئے ہیں، لیکن ابھی بہت محنت اور مشکل فیصلے درکار ہیں یہاں پھول کھلانے کے لیے۔ سر، آپ کے لیے کیا مشکل فیصلے ہوں گے؟ آپ سے مراد، آپ اپنے آپ کو حکومت ہی سمجھے اور میں آپ کو حکومت سمجھ کے ہی بات کر رہی ہوں۔ اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹرز کہ آپ کیبنٹ میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ خرم صاحب، آپ حکومت میں ہیں، آپ کی پارٹی حکومت میں ہے، ہمارے لیے آپ حکومت میں ہی ہیں سر، لیکن آپ کے لیے کیا مشکل فیصلے ہونے ہیں؟ وہ جو مشکل فیصلے جو آپ مشکل سمجھ رہے ہیں وہ تو ہمارے لیے، عوام کے لیے مشکل ہوں گے۔ سر، یہ تو ایڈمنسٹریٹو معاملات کی آپ نے بات کی، جس کے اندر ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت دقت ہونے والی ہے، پرائسز بہت اوپر جانے والی ہیں ایٹ لیسٹ انیشیلی، اور یہ بات تو نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا جب انہوں نے شہباز شریف صاحب کو نامنیٹ کیا تھا ایز اے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی شروع کے 1.5-2 سال مشکل ہوں گے، اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن سر، ایک مشکل جو شاید آپ اگنور کر رہے ہیں یا شاید آپ ویٹ کر رہے تھے کہ میں آپ سے سوال کروں اور آپ پھر اس کا مجھے جواب دیں گے، وہ مشکل یہ ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل ہے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو پاکستان تحریک انصاف ہے، ایز آف ناؤ فارم 45 ہو، فارم 47 ہو، انہوں نے اس بحث کے اوپر ایک نیریٹو سیٹ کر دیا ہے، اور یہ جو نیریٹو ہے یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ٹو دا نمبر آف سیٹس ان دا پارلیمنٹ۔ تو سر، اس کا آپ توڑ کیسے کریں گے؟ یہ صرف ایک چیز ہے جو میں نے بتائی ہے، آہستہ آہستہ میں مزید آپ سے سوال کروں گی، انہوں نے سڑکوں پہ بھی نکلنا ہے تو، لیکن اس کے نیریٹو کا توڑ کیسے کریں گے سر؟ جی بالکل، یہ دو چیلنجز ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو چیلنج نسبتاً آسان ہے اور وہ ہے پارلیمان میں مخالفت کا۔ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، ہم نے 2014 میں آج سے 10 سال پہلے دھرنا بھی سہا تھا 126 دن کا، اس کے بعد یہ سڑکوں پر رہے۔ انہوں نے تب بھی یہ شور کیا تھا انتخابات میں دھاندلی کا، لیکن جب سپریم کورٹ میں یہ تفتیش ہوئی تو ان کے جو ویگنیں بھر بھر کے کہتے ہیں ہمارے پاس کاغذ تھے، جس طرح آج کل کہہ رہے ہیں فارم 47، تو وہ ردی ثابت ہوئے۔ لیکن ان کا ردی ثابت ہونا ان کے نیریٹو میں کوئی کمی نہیں لایا، وہ نیریٹو وہیں کھڑا رہا۔ تو لہٰذا یہاں جو ایکچول اپوزیشن ہے حکومتی اقدامات کو، اس سے تو انشاءاللہ ہم نمٹ لیں گے۔ جو سیریس چیلنج ہے وہ نیریٹو بلڈنگ کا ہے، ابلاغ کا ہے، اور یہاں ہم بہت توقع کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ پنجاب سے اس میں ایک انیشیٹو لیں گی کہ ہمیں نئی نسل تک جو پہنچنا ہے، اور وہ بڑا سادہ چیلنج ہے کہ نئی نسل نہ تو ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہے نہ وہ اخبار پڑھ رہی ہے، وہ صرف اپنے موبائل فون تک محدود ہیں دنیا اور اپنے ملک کے بارے میں جاننے کے لیے۔ تو لہٰذا وہاں تک ان تک پہنچنا اور زیادہ مؤثر طریقے سے پہنچنا، وہ غالباً اس حکومت کا سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک ہے۔ خرم صاحب دیکھیں، آپ نے ذکر کیا، میں نے نہیں کیا 2014 کا، اب آپ نے کیا ہے تو پلیز الاؤ می ٹو سے دس اینڈ آسک یو کہ مجھے لگتا ہے کہ سر آپ لوگوں نے 2014 سے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ مطلب اگر میں آج کی بات کروں وچ از 2024، اور آج بھی اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب شریف ترین آدمی، مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے، پر اتنے شریف آدمی اور پارلیمان کے اندر جو سنی اتحاد والے ہیں وہ تو مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایاز صادق صاحب ان کو کیسے مینج کریں گے۔ دوسری چیز سر اس کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ آپ لوگوں کا تو طرز میں کیا ہی کہوں کہ کشکول اٹھائے پھر رہے ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے آپ کی سینئر لیڈرشپ ہو پی ایم ایل این کی، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ کسی طرح آپ میثاق مفاہمت کر لیں۔ آپ کو یہ غلط فہمی ہے یا اوور کانفیڈنس ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو خوش کر پائیں گے، آپ ان کے ساتھ یہ مفاہمت کر پائیں گے، آپ ان کو کنونس کر پائیں گے؟ کیا سوچ کر کے آپ نے آفر کی؟ بالکل خوش فہمی نہیں ہے،
اور نہ ہی یہ توقع ہے، لیکن جمہوریت میں بعض اہتمام حجت کرنے پڑتے ہیں، اور جس طرح ہمیں توقع تھی ویسے ہی جواب آیا۔ آپ نے اگر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے دن جو تقاریر ہوئی وہ آپ نے سن لی کہ ہم بازو توڑ دیں گے، ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، ہم سر توڑ دیں گے، ہم لیجسلیشن نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس سے یہ ضرور فرق ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے برعکس شہباز شریف صاحب کو اپوزیشن سے ہاتھ ملانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ ملانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام ہے۔ دوسرا، ہمیں ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے، اور یہی نیریٹو کی کامیابی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی خدا جانے کتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ 30% ووٹ حاصل کیا ہے سنی جو کونسل ہے اس کے حمایت یافتہ امیدواروں نے۔ 70% ووٹ پاکستان کے عوام کا ان کے خلاف پڑا ہے، اور وہ 70% کی نمائندہ حکومت، وفاقی حکومت اب انشاءاللہ 2 دن میں کابینہ کی فارمیشن کے ساتھ بننے جا رہی ہے۔ تو 70% لوگوں کا بھی تو ووٹ ہے نا، کیا وہ ووٹ جو ہے وہ کسی توجہ کے قابل نہیں ہے، یا اس کو ہم ڈسٹ بن میں پھینک دیں کیونکہ 30% نے ایک جگہ پر ووٹ ڈال دیا؟ لیکن خرم صاحب یہ نیریٹو کا نہیں ہے نا، وہ ڈیوائیڈڈ ووٹ ہے۔ جی وہ ووٹ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ووٹ ہے، لیکن 70% لوگوں نے اس کے خلاف بھی ووٹ دیا ہے، ان کا بھی اتنا ہی احترام بنتا ہے جتنا اس کا احترام بنتا ہے۔ تو لہذا جس طرح میں نے کہا کہ پارلیمان میں انشاءاللہ قانون سازی بھی ہو جائے گی۔ اصل ایشو یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کا جو نیریٹو بدلنا ہے، تعمیر کی طرف، تخریب سے ہٹا کر، آگ سے ہٹا کر روزگار کی طرف شفٹ کرنا ہے، کہ بھئی یہ طریقہ ہے ملک کو آگے لے کر جانے کا۔ آپ نے ووٹ ڈال دیا ہے، اس ووٹ کے اندر رجحانات بھی ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس میں 9 مئی کی توثیق بھی ہوئی ہے۔ تو لہذا یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس لیے غالباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف اور مریم نواز کے سامنے جہاں 50% جو چیلنج ہے وہ حاکمیت کی بہتری کا ہے، لیکن 50% ابلاغ اور کمیونیکیشن کا ہے۔ نہیں، یہی جو بھی آپ نے جو اینڈ پہ بات کی نا، یہ 9 مئی کا بھی آپ نے ذکر کیا، مطلب شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم 9 مئی بھولے نہیں ہیں، لیکن سر مجھے لگتا ہے کہ 9 مئی کو بھول جانا چاہیے، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کو آپ دیکھیں جس طرح سے وہ چیف منسٹر ہوئے، صرف وہی بات نہیں میں کر رہی، میں آج ہی کی بات بتا رہی ہوں، جس طریقے سے ان کے لیڈر کا ایک سیکیورٹی کلیئرنس جس طریقے سے ہوتا ہے، جس طرح دھرلے سے چوڑ ہو کے ٹھوک بجا کے وہ ملنے گئے ہیں بھائی جیل کے اندر اپنے لیڈر کو۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ 9 مئی ایکچولی 9 مئی کوئی ڈیٹ بھی ہے پاکستان کے کیلنڈر میں؟ سر جی یہ سارے چیلنجز اب شہباز شریف کے کندھوں پر ڈال دیے ہم نے۔ 9 مئی کو سنجیدہ لینا پڑے گا، اور اس لیے سنجیدہ لینا پڑے گا، اور میں آپ کی بات سے کسی طرح بھی اختلاف نہیں کروں گا کہ ہم نے 2014 سے سبق نہیں سیکھا، کیونکہ 2014 میں پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈے لے کر قبضہ کرنے والوں اور توڑ پھوڑ کرنے والوں کو سزا دی جاتی تو پھر 9 مئی کو ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ نہ لگائی جاتی۔ بڑا صاف سی بات ہے۔ اگر اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو جو 150 کے قریب تھے ان کی ہڈیاں نہ توڑے جانے کے اوپر سزا ملتی لوگوں کو، تو پھر لاہور پولیس کے 250 اہلکاروں کی ہڈیاں نہ توڑی جاتی۔ اگر اس وقت پارلیمان کا جنگلہ توڑنے والوں کو سزا دیتے تو پھر 9 مئی کو جی ایچ کیو کا جو جنگلہ ہے وہ نہ ٹوٹتا۔ یہ ایک سبق ہے، اور یہ سبق ہمیں سیکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم نہ سیکھیں تو میں اس پر لکھ بھی چکا ہوں، پھر پاکستان میں فاشزم آ رہا ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا پارشلی سر، لیکن سر میرا مدعا یہ ہے کہ پچھلے 16 مہینے کی حکومت بھی شہباز شریف صاحب تھے پرائم منسٹر، اور ان کے انڈر ہی یہی جو کیلنڈر کی تاریخ کی میں بات کروں نا 9 مئی، تب وہ وزیر اعظم تھے، تب بھی ہوا تھا، وہ دوبارہ وزیر اعظم بن گئے۔ یہ جو آپ نے اتنی معصومانہ ایک کامنٹ کیا ہے نا کہ آپ نے سارا بوجھ شہباز شریف صاحب کے کندھوں پر ڈال دیا ہے، سر یہ بوجھ نہیں ہے، ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری اٹ از ہز ڈیوٹی to ensure the law and order in the country, sir. To ensure the law and order in the parliament, sir. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور یہی جو یہ جڑا ہوا ہے اس کمیونیکیشن چیلنج کے ساتھ کہ پاکستان کے عوام کو یہ سمجھانا ابھی باقی ہے، بیرونی دنیا کو بھی ہم نہیں سمجھا پائے کہ 9 مئی سیاسی احتجاج نہیں تھا، وہ ریاست پر حملہ تھا۔ سیاسی احتجاج آگ سے نہیں ہوتا، سیاسی احتجاج تشدد سے نہیں ہوتا، سیاسی احتجاج توڑ پھوڑ سے نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کمیونیکیشن چیلنج ہے آج کے دور میں، کیونکہ
اس کو اگر آپ صرف ایک سیاسی اور جمہوری احتجاج کا نام دیں کہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے، نہیں وہ پروٹیسٹ تو نہیں ہے نا. آپ نے پشاور میں انہوں نے ظالموں نے 150 جانور جلا دیا زندہ، تو یہ سیاسی احتجاج ہے؟ سیاسی احتجاج نہیں ہے. لیکن یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ شہباز شریف کے سامنے اس لیے ہیں. لیکن خرم صاحب پشاور کے لوگوں نے پھر سے ان کو ووٹ دے دیا نا. ہاں دے دیا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے. 70% کے ہم نمائندہ جنہوں نے ووٹ نہیں دیا 9 مئی کو، تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس کی سخت ترین پروسیکیوشن کریں اور عوام کے سامنے یہ سبق دیں کہ بھئی آگ سے سیاست نہیں ہوگی. تو سر یہ آپ لوگ ارادہ رکھتے ہیں سخت ترین پروسیکیوشن کرنے کا؟ جی میری جیسی آوازیں موجود ہیں مسلم لیگ نون میں تو پہلے بھی اٹھا رہا تھا، ابھی بھی اٹھا رہا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں، اور آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام تک بھی پہنچا رہا ہوں. آپ کی آواز اور شہباز شریف صاحب کی آواز میچ کرتی ہے سر؟ جی ہم تو یہی، ہم تو اپنے لیڈران کے سامنے اپنا مدعا یہ ضرور ہم پہ ان کا ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جو چیز ہم درست اور سچ سمجھتے ہیں ان تک پہنچائیں، اور وہ ہم پہنچا رہے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے خرم دستگیر صاحب کہ ڈر کے حکومت کی جا رہی ہے. شہباز شریف صاحب شریف آدمی ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے، تو ڈر جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی ڈر جاتے ہیں کسی بھی سیاسی کارکن کے اوپر کوئی بھی کاروائی کرتے ہوئے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ 9 مئی ہوا، کیسے ہوا. یہ مجھے ڈر کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. پچھلی دفعہ 16 مہینے کی حکومت میں سمجھ آتی تھی سر، چلے میں اس کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتی ہوں، مجھے سمجھ آتی تھی کیونکہ الیکشن میں جانا تھا. تو بھائی اگر اتنا کریک ڈاؤن کر دیا، کچھ ایسا کر دیا، کچھ ایسا سخت ترین اقدام کر دیا تو بیک لیش آئے گا. اب جو الیکشن میں آپ لوگ کے ساتھ ہوا سو ہوا. اب تو نئی حکومت ہے، فریش مینڈیٹ کے ساتھ حکومت ہے، جتنا بھی زیادہ کم، آئی ایم ناٹ گیٹنگ انٹو دیٹ ڈیبیٹ، ایک فریش مینڈیٹ ہے. اب ڈر کی وجہ کیا ہے؟ نواز شریف صاحب مجھے اپنے بینچز پہ خوش نظر نہیں آتے، شہباز شریف صاحب ڈرے ہوئے نظر آتے ہیں، ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ بالکل 2024 والی مجھے اسپیکرشپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو سر یہ ایسے تو نہیں چلے گا جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں. جی نہیں، میں نے اسی لیے بڑی سنجیدہ بات کی ہے کہ اگر 9 مئی کے وہ لوگ جنہوں نے اس کی منصوبہ سازی کی، جنہوں نے اس میں معاونت کی اور جنہوں نے وہ ایکچوئل آگ لگانے کا کام کیا، اگر ہم نے ان کو سزا نہ دی تو پھر پاکستان میں فاشزم آ کر رہے گا. تو اس کا راستہ تبھی روکنا ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمیں اس پر بھی جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اس کو بھی ماننا چاہیے کہ وہ جو 70% ووٹ جن جماعتوں کو پڑا ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں وفاقی حکومت میں اور اس کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں. ان میں کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو ہاتھ ہولا کے رکھنے کی بھی ہمارے ساتھ سفارش کرتی ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہو گیا. لیکن یہ شہباز شریف صاحب کا فرض ہے، نہ صرف مجھے لگا خرم صاحب ہاتھ ہولا رکھنے کی سفارش شہباز شریف صاحب کرتے ہو، بلکہ مسلم کا بھی جو آنے والے سالوں میں اس کی جو بقا ہے وہ بھی اس میں ہے کہ 9 مئی کرنے. دیکھیں یہ میں سیاسی بات نہیں کر رہا، جو لوگ مجرم ہیں، جنہوں نے آگ لگائی ہے، جنگلے توڑے ہیں، جنہوں نے جانوروں کو زندہ جلایا ہے، جنہوں نے پولیس مینوں کو زد و کوب کیا ہے، اب اس کو سیاسی قالین کے نیچے نہیں ڈالنا، ان کو پروسیکیوٹ کرنا ہے، ان کو سزائیں دینی ہیں تاکہ سب کو یہ سبق ہو کہ بھئی آپ نے احتجاج کرنا ہے تو پرامن کرنا ہے، آگ کے ذریعے نہیں کرنا. صحیح بات ہے، جنہوں نے بھی قانون کو وائلیٹ کیا ان کو سزا ہونی چاہیے. لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھتے ہیں لیکن جو عام عوام ہے وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتی. ان کو یہ سمجھانا بھی پڑے گا اور یہ سمجھانا بھی کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی حکومت کی ذمہ داری. مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. خرم صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. وفاق کی بات کی، کچھ بات پنجاب کے حوالے سے بھی کریں گے. ویل بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹل ویری مچ ان کانورسیشن ود خرم دستگیر صاحب، سینئر ممبر آف پی ایم ایل این. خرم صاحب بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے. شہباز شریف صاحب تو چلیں، ابھی ان کی کل حلف برداری ہوئی ہے، آج کل میں ان کی کابینٹ باقاعدہ طور پر اناؤنس ہو جائے گی اور کہیں نہ کہیں نام بھی آنے شروع ہو گئے ہیں پورٹ فولیوز کے حساب سے، بلکہ مبارکبادیں بھی ملنا شروع ہوگی. جیسے کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیفینس منسٹر ہے وہ خواجہ آصف صاحب ہوں گے اور اس کے علاوہ جو اطلاعات و نشریات ہیں وہ عطا تارڑ صاحب کو ملیں گی. تو اس طرح کی کچھ نام آ رہے ہیں سامنے. لیکن سر مریم نواز کو اوتھ لیے ہوئے آج پورے 8 دن ہو گئے ہیں. پنجاب میں کیا چل رہا ہے؟ پنجاب میں ہو یا وفاق میں ہو، حکومت تو وہی ہے نا جو ہمیں بتایا اور سمجھایا گیا تشریح کے اعتبار سے کہ چیف منسٹر اینڈ دا کیبنٹ
या प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, बगैर काबीना के चीफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर नहीं है। और जो आनिया जानिया मरियम नवाज की हम देख रहे हैं, जो मंसूबों की वो अनाउंसमेंट कर रही हैं, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है जब तक कैबिनेट ही नहीं बनेगी। ये क्या चल रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन पंजाब? कोई मसला है? कुछ लोगों की सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे तो जाहिर है कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा कयास ये है कि मरियम नवाज साहबा इस बात का इंतजार कर रही हैं कि वफाक की जो हुकूमत बननी है उसमें से कितने लोग वफाक के अंदर जाएंगे। बहुत सारे सीनियर लोग ऐसे हैं जिनकी बड़ी ज़रूरत है पंजाब में उस हुकूमत को भी मुस्तहकम रखने के लिए और उसके तमाम मामलात को बैलेंस रखने के लिए। तो लिहाजा जैसे ही वफाकी हुकूमत का फैसला हो जाएगा, वफाकी काबीना का, आप देखेंगी कि पंजाब का फैसला भी फौरन आ जाएगा। तो फिर जो लोग वफाक का हिस्सा नहीं बन रहे उनको फिर पंजाब में एडजस्ट किया जाएगा और वहां उनके तजर्बे से फायदा उठाएगा। ये बड़ी अजीब बात लगी मुझे खुर्रम साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो बचा हुआ स्टाफ होगा वो पंजाब में भेजा जाएगा या फिर मेरिट के ऊपर कुछ नहीं होगा। मेरिट पे कुछ नहीं होगा, अलाउ मी टू कंप्लीट सर। मेरिट पे कुछ नहीं होगा, पिक एंड चूज किया जाएगा कि अच्छा ठीक है, अभी इनको विफाक में कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम पंजाब में अकोमोडेट कर लेते हैं। क्या इस तरह से पंजाब की काबीना बननी है? सोच ये है कि जो लोग पंजाब में जिनकी जरूरत है वो पंजाब में जाएंगे और जिनकी वफाक में जरूरत है, वफाक की जो काबीना है नेचुरली उसके अंदर बहुत ज्यादा रोल जो कि वज़रा का भी होता है, उसकी जब डिटर्मिनेशन हो जाएगी तो उसके फौरन बाद आप देखेंगे कि पंजाब काबीना भी उसका भी ऐलान जो है कर दिया जाएगा। मुझे ये सिर्फ मेरी क़यास आराई है कि वो लिस्टें तैयार हैं, बस फाइनल एडजस्टमेंट्स होनी है, तो वो जब हो जाएंगी तो ज्यादा देर नहीं अब रह गई दोनों काबीना की फॉर्मेशन में। लेकिन सर पंजाब में तो ऑलरेडी देर होगी, आपको कुछ अजीब नहीं लगा? आप इतने पुराने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, इतनी दफा आप खुद काबीना का हिस्सा रह चुके हैं, पंजाब में आप लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है, लाइक बेसिकली इट्स अ वेरी क्लियर मेजोरिटी सर। मुझे तो लगता था कि मरियम नवाज साहिबा जैसे ही अपना ओथ लेंगे और जिस तरीके से उनको बिल्कुल जबानी अपना ओथ याद था, वो तो बिल्कुल अपनी कैबिनेट का भी ओथ उसी वक्त ही करा देंगे कि चलें जी करें। कैबिनेट जो विफाक की है सर, वो तो चारों सूबों से बंदे लिए जा सकते हैं ना, पर पंजाब के तो पंजाब से ही लेने हैं। वो तो बड़ा सिंपल और क्लियर था विद दैट मच ऑफ मेजॉरिटी सर। कुछ अजीब बात नहीं लगती आपको? जी देखिए, ये तो फिर इसकी तौजीह तो मोहतरमा वज़ीर आला साहबा दे सकती हैं कि उन्होंने ताख़ीर क्यों की है। ये मैं कह सकता हूँ कि पंजाब में चूंकि ये चौथी दफ़ा है कि पंजाब के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को अपनी हमायत से नवाजा है, सबसे बड़ी जमात बनाया है, तो वहाँ बहुत सारे बड़े अब तजर्बाकार मेंबरान सूबाई असम्बली मौजूद हैं। तो पंजाब की काबीना बनाने में कोई ऐसी रुकावट नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी कोई सोच होगी जिसकी वजह से ताख़ीर हुई है। तो मियां साहब क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? कल भी वो रिफ्रेशमेंट से पहले ही चले गए थे सर। आप कल थे ओथ टेकिंग में, हमें ये पता चला कि वो जो रिफ्रेशमेंट शायद उसको होस्ट वो आरिफ अलवी साहब कर रहे थे, इस वजह से शायद उनकी होस्ट होने की वजह से शायद वो चाय पानी नहीं पीना चाहते होंगे, बस वो जैसे ही रिफ्रेशमेंट का टाइम आया हाथ पकड़ा बेटी का और चले गए। हर चीज की तौजीह निकाली जा सकती है, लेकिन ये था कि मैं वहां मौजूद था और मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, सब लोगों से मिले, लेकिन वो तशरीफ ले गए। उन्होंने चूंकि गालिबन लाहौर वापस पहुंचना था तो वो फिर लाहौर निकल गए, लेकिन वो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा है और ऑफ कोर्स कौमी असेंबली में उनका भी इंतहाई कीमती वोट मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा जरूरी है। तो लिहाजा वो इस पूरे प्रोसेस की निगरानी कर रहे हैं और हमारी राहबरी भी कर रहे हैं। अभी आपको मालूम है कि सदारती इंतखाब के लिए वो इस्लामाबाद तशरीफ लाएंगे वोट देने के लिए, तो और लाहौर में तो वो हमा वक्त मौजूद है, तो उनकी मौजूदगी उनका तजुर्बा। खुर्रम साहब, लाहौर आने की इतनी जल्दी क्या थी? काम तो उनका लाहौर में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब इतने सीनियर सियासतदान है, मीडिया से वो बच रहे हैं, हम लोगों से मुलाकातें वो नहीं कर रहे हैं, आरिफ अलवी साहब से वो बच रहे हैं, बड़े बड़े अहम इंपॉर्टेंट लोगों से जो कि ओथ टेकिंग पर मौजूद थे बस सरसरी सा सलाम दुआ करके बच रहे हैं। काबीना पंजाब में बना नहीं सके हैं, विफाकी जो काबीना है वो अभी तक इन प्रोसेस है। सर मसरूफियात क्या है मियां साहब की, मैं जानना चाहती हूँ। कोई कारोबार तो नहीं शुरू कर लिया पार्ट टाइम? नहीं, मसरूफियात यही है कि वो बड़े गहराई में वफाकी काबीना की लिस्ट भी देख रहे हैं और उसके साथ ही पैरेलल ही पंजाब काबीना की लिस्ट भी देख रहे हैं, क्योंकि ये आने वाले सालों में पंजाब हुकूमत की जो मौसर होना और सिर्फ हाकमियत में नहीं, फिर कहूँगा इबलाग में मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है। तो वो इसकी निगरानी कर रहे हैं और ये सारे जो इश्यूज हैं वो हमा वक्त
ان کے نوٹس میں ہوتے ہیں, ان کو انفارم کیا جاتا ہے, تو ان کی گائیڈنس مسلم لیگ نون کو ہر وقت حاصل ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتی ہوں, لیکن ورنہ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ضرور ان کے پاس جا کر ان سے ملیں اور آپ ان سے نگرانی کریں. سر دسترس سے بہت دور ہیں میاں صاحب, ابھی یہی تو میں بتا رہی ہوں, ہمیں بھی نہیں مل رہا ہے. آپ کی رسائی میں آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں. سر میں تو یہی کہہ رہی تھی, اس سے بہتر تو میاں صاحب لندن میں تھے, لندن جاتے تھے, ان سے آسانی سے مل لیتے تھے. یہاں آ کے مجھے پتہ نہیں کن مشکلات میں پڑ گئے ہیں. مجھے لگتا ہے دل ٹوٹ گیا ان کا, اور کوئی ہیوی قسم کا دل ٹوٹا ان کا الیکشن کے بعد. آپ کو ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی, اور ان کو جا کر آپ جادو کی جپھی دیں اور ان کو جا کے آپ حوصلہ دیں. مجھے لگتا ہے ہیل بی بیٹر. لیکن سر آئی ہیو اے لاسٹ کوسچن فار یو آن اے ویری ویری سیریس نوٹ سر. دا لاسٹ کوسچن از کہ پتہ چلا کہ جی سنی اتحاد والوں کو چٹا کورا جواب ہو گیا الیکشن کمیشن کا, ان کو نہیں مل رہی ہے مخصوص نشستیں, مائنورٹیز کی سیٹس بھی نہیں مل رہی ہیں. وہ سمجھ میں آتی ہے, فائن, جو بھی ان کا پیپر ورک تھا, ایس او پی تھی, وہ انہوں نے فالو نہیں کیا. لیکن سر مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کی حصے کی جو سیٹس ہیں ان کو نہیں مل رہی ہیں, لیکن وہ آپ لوگ کو دے دی جائے. یہ کھانا تھوڑی ہے کہ بچ گیا ہے تو انہوں نے نہیں کھانا تو چلے آپ لوگ کھا لیں. آپ لوگ کیوں لے رہے ہیں ان کی سیٹس؟ جی اس معاملے میں بھی بہت قانونی پیچیدگی ہیں, کیونکہ یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے, قانون میں کہیں بھی اس سے ڈیل کرنے کی کوئی رابری نہیں ہے کہ ایک ایسی جماعت جس نے کوئی کاغذات نامزدگی نہیں داخل کیے, اور آپ کے ناظرین میں سے اکثر کو شاید معلوم نہ ہو کہ مخصوص نشستوں کے لیے بھی اسی وقت کاغذات نامزدگی داخل کیے جاتے ہیں جب انتخاب لڑنے والوں کی, اور ان کا بھی اسی طرح اسکروٹنی ہوتی. پورا ایک پروسیس ہے جو ہر امیدوار کے لیے ضروری ہے. تو لہذا ایک ایسی جماعت جس کا ایک بھی کاغذ نامزدگی داخل نہیں ہوا, ایک بھی لسٹ داخل نہیں ہوئی, اور اب اچانک اس کے اندر اتنی بڑی تعداد آزاد لوگوں کی آ گئی ہے, تو اس کے لیے پھر کیا طریقہ کار نکالنا ہے؟ بہتر یہ ہو سکتا تھا کہ اس چیز کو کھلا چھوڑ دیا جاتا جب تک سپریم کورٹ اس پہ کوئی رائے نہ دے دے, اس کو ریفر کر دے جاتا, یا جو پارلیمان ہے جس میں جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں ان سیٹوں کا, وہی کہتے ہیں کہ ہم قانون سازی نہیں ہونے دیں گے, تو غالباً یہ قانون سازی ان کے حق میں ہے, وہ قانون سازی لیکن سر آپ لوگ کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ آپ بھی تو مانگ رہے ہیں نا وہ سیٹ. میرا تو سوال ہی ہے, آپ نے جو ایکسپلین کیا سر آنکھوں پر بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا, لیکن آپ لوگ کیوں مانگ رہے ہیں؟ جی میں یہاں پھر اپنی ذاتی رائے دوں گا کہ میرے خیال میں تو ان کو خالی چھوڑنا چاہیے تھا جب تک اس پر سپریم کورٹ پارلیمان خود کوئی رائے نہیں دے دیتی. جب تک قانون ان کو دینا بھی مناسب نہیں, قانون اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن اس کے اوپر یا تو سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ دے دے یا پارلیمان خود اس پر قانون سازی کرے. بالکل جی. خرم صاحب بہت بہت شکریہ. یو ول بی ہیویلی مسڈ ان دا کیبنٹ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا ذرا تھوڑا سا دل بڑا کریں اور آپ کو اپنے ساتھ ایسا مشیر ایڈجسٹ کر لے, اگر اور کچھ نہیں تو, کیونکہ میرے خیال سے پہلی دفعہ ہوگا ان دا ریسنٹ ٹائمز کہ آپ کیبنٹ میں اور پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے. اینی ویز جی بہت بہت شکریہ اپنے وقت کے لیے, اینڈ نواز شریف صاحب سے ضرور جا کے ملیے گا سر, ان کو آپ کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پینلسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے, ڈسکشن کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام کے اب اگلے حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے ویری آنریبل رانا آفتاب صاحب نے, رہنما ہے سنی اتحاد کونسل کے. بہت بہت شکریہ رانا صاحب جوائن کرنے کے لیے. اور سیدھی بات زون کے اندر ہمیں جوائن کیا ہوا ہے اخونزادہ چٹان صاحب نے, رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. دونوں کو میں خوش آمدید کہوں گی, دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. رانا آفتاب صاحب آپ سے میں آغاز کر لیتی ہوں. آج میرا پہلا شو ہے آپ کے ساتھ. آپ کو تو اب پورا پاکستان جانتا ہے, اور اگر پورا پاکستان بھی نہیں تو پورا پنجاب تو اب آپ کو جانتا ہی ہے سر. لیکن سر میں اصل میں یہاں سے گفتگو آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں رانا صاحب, کہ وہ جس دن چیف منسٹر کا انتخاب ہوا, جس دن انہوں نے بننا تھا چیف منسٹر, اس دن آپ نے واک آؤٹ کیا تھا کہ واک اوور دے دیا تھا, کیونکہ بعد میں مریم نواز کہہ رہی تھیں کہ ارے آپ کیوں چلے گئے, میں تو آپ کی بھی چیف منسٹر ہوں, آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا, میں نے تو اپنا بندہ پیچھے بھیجا, آپ کیوں چلے گئے سر ناراض ہو کر کے؟ نہیں, ناراض ہو کر نہیں کہ دیر آر آلویز رولز اور کنونشنز ہوتی ہیں جو ان کو بات ہم کہہ رہے تھے کہ ہم ایک ایشو اٹھانا چاہ رہے تھے جو رولز میں اجازت دیتا تھا. وہ فرما رہے تھے اسپیکر صاحب سے کہ ہم بولنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. تو ہم نے جب ٹوکن واک آؤٹ کیا تو ٹوکن واک آؤٹ کے بعد ہم نے واپس آنا تھا. واپس آنے کے بعد انہوں نے بھیجا تو ہمارا موقف یہ تھا کہ اگر آپ نے مریم نواز کو موقع دیا ہے یہ آدھے منٹ کا تو ہمیں بھی دے دیں, ہم بھی بات کر لیں گے. اگر کوئی یہ آؤٹ آف آرڈر ہوگی تو یہ رولز کے مطابق نہیں ہوگی تو آپ اس کو کل کر سکتے ہیں. مگر وہ گزر تھے اور وہ کہہ رہے تھے آپ بول نہیں سکتے ہیں. میں نے کہا میں اپنی پارٹی کا اس وقت لیڈ کر رہا ہوں, پارلیمنٹری لیڈر, مجھے موقع دیا جائے.
جب یہ بات ہو رہی تھی اس دن اسپیکر صاحب نے افراتفری میں جو ہماری گیلریز ہیں وہ لاک کر دی اینڈ وی ور اسٹینڈرڈ دیئر. اس وقت ان کو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی, ہم اندر نہیں جا سک رہے تھے. اگر ہم نے کیوں کرنا تھا, اگر ہم نے اسپیکر کا الیکشن لڑا ہے, ڈپٹی اسپیکر کا لڑا ہے, تو وٹ دے ور ایکچولی اسکیئرڈ کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے. ادروائز ہم بائیک آؤٹ نہیں کرنا تھا, ہم نے ان کی بھرپور طریقے سے الیکشن لڑنا تھا. ہمارے ممبرز جتنے بھی تھے وہ آئے ہوئے تھے. تو دس از رانگ پرسپشن یہ کہ ہم اس کو واک اوور دی ہے. اس کے بعد ہم نے میڈیا ٹاک بھی کی ہے, سب کچھ کیا ہے, بٹ اٹ واز ویری انفارچونیٹ کہ وہ ہمیں برداشت نہیں کر رہے تھے. آل رائٹ, اچھا کیا ہے کہ آپ نے اس پرسپشن کو کلیئر کر دیا, ورنہ آج سے پہلے تک اور اب سے پہلے تک تو جو پرسپشن آپ کی پارٹی بناتی ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن سر میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ نے بھی میں نے بھی یہ ضرور سنا ہے کہ ایک دوہرا معیار ہوتا ہے, لیکن دوہری سیاست کے بارے میں نے نہیں سنا. میں اس کو دیکھ رہی ہوں کیونکہ میں ایک طرف دیکھ رہی ہوں آپ ایوانوں میں بھی ہیں, پھر آپ نے سڑکوں پر بھی آنا ہے. آج ہی ابھی مجھے سننے میں ملا کہ آپ لوگ بغاوت پر لوگوں کو اکسا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بغاوت پر اتر آئیں گے لوگ. ابھی تو 9 مئی کے زخم تازہ ہیں, ابھی تو وہ زخم نہیں بھرے ہیں. پھر بھی آپ لوگوں کے جو لوگ ہیں, جو آپ کے وفاق کے اندر جو آپ کی سینئر لیڈرشپ ہے, خیبر پختونخوا کے اندر جیسے علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, وہ تو بیسیکلی اس طرف اندیا دے رہے ہیں کہ بھائی اب تو بغاوت پہ ہمیں اترنا پڑے گا. سر نہیں, آپ کا یہ آپ کی اپنا یہ آپ کی رائے ہوگی. دیکھیں, رولز آف پروسیجر اور آئین کے مطابق اگر ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہاؤس میں, ہم اپنا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے, جو ہمارے پاس فارم 45 ہے, جس کا میرے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے, اگر ہمارا حق نہیں دیا جاتا تو کیا ہم اسمبلی میں بات نہیں کر سکتے؟ کیا جو ہمارے گرفتار کارکن ہیں یا ہماری خواتین ہیں یا ہمارے جو پارلیمنٹری ہیڈ تھے اس وقت اسلم اقبال صاحب, جن کا انہوں نے بیٹی کا جہیز تک لوٹ کر لے گئے تھے, ہم یہ بات کرتے ہیں اگر وہ ہمیں ہاؤس میں رولز میں نہیں بات کرنے دیتے. جیسے کہ انہوں نے آخری دن جو سیشن ہوا ہے, انہوں نے ایک موشن موو کیا تھا فار دی گرانٹ آف سپلیمنٹری گرانٹ آف 358 ارب روپے کی, جس میں رولز کے مطابق وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نہیں پیش کر سکتی تھی. رولز میں اجازت نہیں ہے, رول 146 آف دی یہ جو ہمارا اسمبلی کا پروسیجر اس میں وہ بات نہیں پریزنٹ نہیں کر سکتی تھی. پھر اس کی کوئی برائفیکیشن نہیں تھی کہ یہ کہاں خرچ ہونا ہے. پھر یہ تھی کہ رول 147 میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ رول کے مطابق, آئین کے مطابق جس طرح سے پارلیمنٹ چلتی ہے, گزارش سن لینا تھوڑا, ایک منٹ دے دیں اگر آپ نے مجھے کہا تو وہ نہیں ہوا. اگر پھر اس کے آن گوئنگ اسکیم کیسے اس میں اتنی ایمرجنسی آ جاتی ہے, پھر اگر آپ کو وہ وہاں بات کرنے نہیں دیں گے, ہماری بات نہیں سنیں گے, تو اس کا احتجاج اگر نہیں کرنے دیں گے تو کیا ہم اس کو باہر آ کے اسمبلی میں احتجاج نہیں کر سکتے؟ جب ہم بے بنیاد مقدمات میں ہمارے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے تو پھر کیا ہم اس کی احتجاج نہیں کر سکتے؟ سر اسمبلی کے باہر احتجاج کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. یہ پروویژن نہیں ہے کہ فریڈم آف اسپیچ اور آپ رولز کے مطابق ہم لوگوں کو احتجاج کریں. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم بغاوت کی بات کر رہے ہیں؟ ہم سب اداروں کی عزت کرتے ہیں. رانا اسد کیسر صاحب نے بتایا ہے اور علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے چاروں صوبوں میں ہم سڑکوں پر نکلیں گے. پارلیمنٹ کے اندر اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا, اگر ہمارا حق نہیں ملے گا یا ہمیں ادھر اسپیس نہیں دیں گے یا ہمیں بات نہیں کرنے دیں گے, آپ مجھے بتائیں کہ میں گھر میں بیٹھ کر تالا لگا کر چوکیدار کہہ دوں کہ رانا آفتاب از ناٹ اویلیبل, وی ول ہیو ٹو کم آؤٹ ان دی اسٹریٹس فار ان اے پیسفل ڈیمونسٹریشن. اب آپ دیکھیں کہ لاہور میں ہمارے جو لوگوں کے ریزلٹس انہوں نے چینج کیے ہیں راتوں رات, اور وہ اس پر اگر ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں, آپ کے آئین میں بھی اجازت ہے کہ ہم احتجاج کی بات نہیں کر رہے, ہماری بات سنیں. اگر نہیں ہوگا تو ہم سڑکوں پہ کیوں نہیں جائیں گے؟ سر میرے ساتھ رہیے, میرے ساتھ رہیے. آپ مجھے بتا دیں کدھر بڑا کلیئرلی میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ کو یہ جو حکومتی اتحادی ہے نا یہ بتائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ہے میرے ساتھ. چٹان صاحب, یہ آپ نے سنی ہے رانا آفتاب صاحب کی باتیں, اور بہت سی باتیں ہیں اسد کیسر صاحب کی, علی امین گنڈا پور صاحب کی, چاہے عمر ایوب صاحب ہوں یا پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں سنی اتحاد کی طرف سے, آپ ان سب کی باتیں سن رہے ہیں. اس کے باوجود سر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں میثاق مفاہمت کرنا چاہیے, ہمیں سب کو ساتھ لے کر کے آگے چلنا ہے. سر یہ آپ دیکھیں کسی اور ٹینجنٹ پہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا, ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا, تو ہم آئیں گے سڑکوں کے اوپر. آپ کیا کر لیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی وہ ایک پیر تھا, ایک ولی اللہ تھا, تو ایک بچھو جو تھا وہ گر گیا تھا پانی میں.
تو وہ نکالتا تھا اور اس کو ڈنک مارتا تھا، وہ پھر اس کو نکالتا تھا پھر اس کو ڈنک مارتا تھا. اس کے ساتھ جو شاگرد تھا انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بار بار اس کو نکال رہے ہیں، وہ آپ کو ڈنک مار رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا یہ خاصیت ہے کہ میں اس کو بچاؤں، ڈنک مارنا اس کا اپنا خاصیت ہے. ہمارا تو خواہش یہی ہے، ہمارا تو جدوجہد یہی ہے کہ اس ملک میں مسائل ہے، دہشت گردی نے دوبارہ بدترین شکل میں سر اٹھایا ہے، مہنگائی ہے، معیشت تباہ ہو چکا ہے. یہ ریاست ہم سب کا ہے اور اس ریاست کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ مفاہمت ہو، اس ملک میں سیاسی استحکام ہو. اس کے لیے تو ہم کوشش کریں گے، سب کے پاس جائیں گے، سب کو کہیں گے آپ کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے یہ تو ان کا مرضی ہے. پی ٹی آئی کو یا آپ اس کو سنی اتحاد کہے، جو بھی کہے، اس کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کچھ ملنا ہے تو آپ کو اسمبلیوں کے اندر سے مل سکتے ہیں، آپ کو پراپر فورم پہ مل سکتے ہیں، آپ کو سڑکوں سے کچھ نہیں ملے گا ماں سوائے اس کے کہ اس ملک کا معیشت کا مزید تباہی ہوگا، ماں سوائے اس کے کہ اس ملک کا پہلے سے جو بحرانوں کا شکار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزید ایڈوانچروں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم نے سب سے پہلے، چاہے کوئی اپوزیشن میں ہے، کوئی حکومت میں ہے، سب کو مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے. اس ملک کو خدا نخواستہ اگر ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، وہ کسی ایک پارٹی کا نقصان نہیں ہوگا، وہ کسی ایک صوبے کا نقصان نہیں ہوگا، وہ کوئی ایک شخص کا نقصان نہیں ہوگا، وہ ہم سب کا نقصان ہوگا. اگر اس ملک کا معیشت مزید تباہ ہو جاتا ہے اور خدا نخواستہ یہ بینک کرپٹ ہونے تک جاتا ہے تو پھر اس کا اثر جو ہے صرف پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ورکروں پہ نہیں پڑے گا. جن لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے، جو لوگ تحریک انصاف کے جھنڈے اپنے گھروں پہ لگائے ہیں، جو تحریک انصاف کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان لوگوں پہ بھی ان کا اثر پڑے گا. تو ہمیں تھوڑا سا وسیع نظر سے دیکھنا چاہیے اور تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا تو ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں، مسلم لیگ نون جتنا بھی شکریہ ادا کرے، ہم ساری جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہوگا. کیونکہ یہ ان لوگوں نے 16 مہینے تک استعفا دے کے چلے گئے، ہمیں بغیر اپوزیشن کی اسمبلی حوالے کر دیا. پنجاب کا 61% حکومت ان کے ساتھ تھا، انہوں نے اس کو ختم کر کے ہمارے حوالے کر دیا. ووٹ بھی آپ لوگوں کو کتنے پڑے ہیں؟ انہوں نے کیا. دیکھیے جو ووٹ اتنے ضرور پڑے ہیں کہ ہم نے اس سے حکومت بنا لیا اور بہت اچھی پوزیشن میں حکومت بن گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو نہ حکومت چلانا آتا ہے نہ پوزیشن کرنا آتا ہے، ایران آفتاب صاحب جیسے اچھے لوگ اس میں موجود ہیں، لیکن عمران خان صاحب پہلے بنگالہ سے چلاتے تھے پارٹی کو بھی، حکومتوں کو بھی، اپوزیشن میں بھی، اب جو ہے وہ چلاتے ہیں جیل سے. تو اگر ان کو اپنی پارٹی کے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے، اگر یہ اپنے پارٹی پہ اعتماد کرے اور ان کو اختیارات دے، ہم مذاکرات کرتے تھے شاہ محمود قریشی ان ساروں سے، ہم ایک نتیجے تک پہنچ جاتے تھے. وہ آ کے کہتے تھے بنگالہ سے آ کے کہتے تھے خان ٹھیک ہے سر، مجھے ایک بریک لینا. میں نے آج تک ایسی کوئی پولیٹیکل پارٹی دیکھی نہیں ہے جو اپنے لیڈر کے بغیر چلے. لیڈر چاہے جیل میں ہو تو جیل سے پارٹیاں چلتی ہیں، لیڈر اگر ایگزائل میں ہو تو ایگزائل سے پارٹیاں چلتی ہیں. میں نے تو یہ مثال نہیں دیکھی ہے کہ پارٹی اپنے آپ ہی خود ہی چل جائے اپنے لیڈر کے بغیر. اینی ویز ایک بریک لیتے ہیں، فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہوگا. ویل بی بیک. ویلکم بیک جی. رانا صاحب، اب آپ اس نظام کا حصہ ہیں، یو لائک اٹ، یو ڈونٹ لائک اٹ، تو آپ کو جو بھی کرنا ہوگا نا اس نظام کے اندر رہ کے ہی کرنا ہوگا. اور میرے خیال سے کہ آپ لوگوں کو تو اس کے ہاتھ بھی لگ چکے ہیں. لاسٹ ٹائم جب آپ لوگوں نے پارلیمنٹ سے باہر نکلے تھے، نیشنل اسمبلی سے، پنجاب خیبر پختونخوا اسمبلیاں توڑی تھی، تو کافی فرسٹریشن پایا گیا تھا اور میرے خیال سے اسی فرسٹریشن کے نتیجے میں پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اٹس بیٹر ٹو ہیو فیتھ ان دا پارلیمنٹ سر. نو دیکھیں، آپ نے، میں نے چٹان صاحب کی بات سنی ہے. اکنامک کرائسس کریٹ کیوں ہوئے ہیں؟ آپ کے پاس 16 ماہ حکومت رہی ہے، بقول ان کے نہ اپوزیشن تھی نہ واسطہ تھا. کیا ان کے پاس کوئی پلان تھا جس کو یہ بہتر کر سکتے تھے؟ اکنامک ریسیشن تھا. اب آپ دیکھیں، اب بھی آج کی بات میں بتاتا ہوں، میں اپنے گاؤں آیا ہوں تو فیصل آباد میں 33 ڈاکٹروں کو شہر سے فارغ کر دیا اور وداؤٹ ان کو آرڈرز کر دیے ہیں کہ آپ فارغ ہیں. اگر آپ سیکٹرز دیکھیں نا، اس وقت ملک جس کرائسس سے گزر رہا ہے، اکنامک کرائسس بھی ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، دوسرے کو عدم برداشت ہے.
اسمبلیز دیکھ لیں، باہر دیکھ لیں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہاؤس کے اندر ہونا چاہیے، مگر ہاؤس کے اندر بھی اگر آربیٹریری آپ کا رویہ ہوگا، جب آپ ایک بزنس ایڈوائزری کمیٹی کو بھی نہیں بات کرنے دیں گے، آپ کی اس وقت ایشوز جو ہیں اس وقت، جیسے میں بالکل کہتا ہوں، یہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی تھا، میری تو اپنی بھابھی شہید ہوئی ہے اس میں۔ آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہمارے سے بڑا پاکستانی کون ہے جس نے، جو ہمارے بزرگ انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے، تو میرا آدھا خاندان شہید ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اتنا ہی، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔